अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का ये दावा था कि एक बार IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, IMF के पैसे पाकिस्तान को मौसूल हो जाएं, इसके बाद माशी इस्तेहकाम भी नज़र आएगा, रुपया मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बहाल होगा। लेकिन IMF का प्रोग्राम बहाल होने के बावजूद ना ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, ना ही मईशत में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में उनकी यील्ड अब 40 से 50% हो चुकी है और इसके अलावा रुपया मुसलसल डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में पिछले 2 हफ्ते में 16 रुपये की कमी रुपए में देखी गई है डॉलर के मुकाबले में। इसकी क्या वजह है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप बार बार ये कह रहे थे कि एक मरतबा IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, उनकी किस्त आ जाए तो आप देखेंगे कि जो मईशत है मुस्तहकम होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ना पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसमें कोई इजाफा हुआ है, ना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, रुपया दिन ब दिन ओपन मार्केट और अब इंटरबैंक मार्केट में भी गिर रहा है। क्या वजह है इसकी? शुक्रिया शहजाद। और ये बात दुरुस्त है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जब IMF का बोर्ड अप्रूव करेगा, जबकि लोगों को पता थी कि ये होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, लेकिन IMF का बोर्ड अप्रूव करेगा और जब IMF की ट्रांच आएगी तो थोड़ा सा और मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा। और इनफैक्ट थोड़ा सा रिज़र्व बढ़ा है क्योंकि वो IMF की पेमेंट आई है। मगर साथ साथ फ्लड्स आ गए। फ्लड्स के अंदर सिंध की तकरीबन तमाम कॉटन जो है वो पानी में ज़ाया हो गई। हमारा 2/3 सिंध का जो हिस्सा जो चावल है वो ख़राब हो गया, तमाम खजूर की फसल ख़राब हो गई। तो कुछ हमारी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, $1-2 बिलियन की शायद मज़ीद हमको रुई इंपोर्ट करनी पड़े, और कुछ हमारी एक्सपोर्ट की कमी आ गई क्योंकि चावल वगैरह इतना एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक छोटी सी एक और एक्सपेक्टेशन आ गई कि खुदा न खास्ता जो शुरू में हमको मसला था कि वापस से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं चला गया। अगर आपको याद है कि 240 रुपये से हम वापस 213 पे लेकर आ गए थे IMF के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन के बाद, लेकिन ये फिर वहाँ पे जा रहा है और हम फिर ये समझते हैं कि जब हम मार्केट को रीअश्योर कर देंगे कि अल्लाह की मेहरबानी से कोई डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है, तो फिर हम समझते हैं कि वापस आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स हमारे कम होंगे, इंपोर्ट में हमारे इजाफा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कॉटन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। $8.6 बिलियन के इस वक्त रिजर्व्स हैं, तो क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि अब डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है जो पहले मौजूद था? अब क्यों नहीं है इतने कम रिजर्व्स पर और इंपोर्ट रिक्वायरमेंट बढ़ने के बाद भी? जी, एक तो ये कि मैं गुजारिश ये करूँ कि पहले 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल से ज़्यादा होगी और हमारी इंपोर्ट पिछले साल से कम होगी। एक्सपोर्ट जो है वो 2-4% ज़्यादा होगी, 3-4% ज़्यादा होगी। इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 15% कम होगी। तो वो ट्रेड का वो सिस्टम अच्छा है। और गो के चावल की एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी उतनी जितनी पहले होती थी, लेकिन ज़्यादातर चावल क्योंकि पंजाब में पैदा होता है, इरी वगैरह और जो एक्सपोर्ट होता है, तो इंशाल्लाह वो एक्सपोर्ट कवर कर लेंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपोर्ट हम जितनी बढ़ा रहे हैं शायद उतनी ना बढ़ सके और इंपोर्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट हम बढ़ा लेंगे। दैट्स वन थिंग। क्यों मुझे यकीन है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान में? क्योंकि जो पाकिस्तान ने हार्ड चॉइसेस करनी थी, पेट्रोल महंगा करना था, डीजल महंगा करना था, बिजली महंगी करनी थी, वो सारी चॉइसेस कर ली। IMF का प्रोग्राम आ गया विच इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट रिस्क। अब IMF आपके साथ आ गया, इस वक्त दुनिया आपके साथ खड़ी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह इसी महीने, अक्टूबर के महीने में, सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर के अंदर एक बोर्ड के अंदर अपना पास करेगा काउंटर सिक्लिकल, जो $1.5 बिलियन हमको मिलेंगे। उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के $1.5 बिलियन के साथ 500 मिलियन AAIB, एक चाइनीज़ बैंक है, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो 500 मिलियन देगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से आपकी एक चल रही है राइस का प्रोग्राम, इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि वो अगले साल के शुरू में पास हो जाएगा 500 मिलियन का। उसके साथ भी AAIB 500 मिलियन देगा। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक से आज भी मेरी मीटिंग हुई है, कम से कम $1.5 बिलियन जो है वो रीपर्पस करके हम फ्लड्स के अंदर मकान बनाने, ब्रिजेस बनाने, उसके पैसे आएंगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरेन एड कमिंग इनटू पाकिस्तान, फॉरेन लोन्स आई शुड से कमिंग इनटू पाकिस्तान, सो वी वुड बी ओके। मिफ्ता साहब, फ्लड्स का एक मामला है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, उसमें जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी, इकोनॉमिक लॉस भी है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि पैसे हमें मिलना शुरू हो जाएंगे आलमी मालियाती इदारों से, दोस्त ममालिक से, ये आपने जुलाई में भी कहा था। आपने कहा था मुझे बस आप ये जुलाई का महीना दे दें, आप देखें कि ये पैसे आने लगेंगे। अब मैं ज़रा बारी बारी इस पर बात करता हूँ। एक तो आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से बात की, जिन्होंने आपको $1.5 बिलियन देना है। ये 1 महीना ताखीर इसमें हो चुकी है, 4% यानी कि महंगे रेट पे हमें दे रहे हैं और 7 साल के लिए दे रहे हैं, जबकि माजी में 18 साल के लिए देते रहे हैं। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने खुद इस पे ऑब्जेक्ट किया है कि इतना महंगा कर्जा हम क्यों ले रहे हैं। तो वो जो हमारी कमिटमेंट सितंबर में पूरी हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रही।
یہ کاؤنٹر سکلکل ہے کیونکہ یہ سکلک نیچر ہوتی ہے معیشت کی اور دیگر اور اوپر نیچے کبھی ہوتی رہتی ہے. یہ کاؤنٹر سکلکل لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1.5 بلین کی آپ کو دے رہی ہے. یہ بجٹری سپورٹ بھی نہیں ہے جو الگ دیتے ہیں وہ لوگ, اور یہ کوئی پروجیکٹ لون بھی نہیں ہے. پروجیکٹ لون ہوتا ہے وہ 20-30 سال کا ہوتا ہے, یہ چھوٹے عرصے کے لیے کیونکہ سکلک نیچر آف دا اکانومی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس میں میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ 1.5 بلین یہ آئیں گے اور اس کے ساتھ $500 ملین. اور یہ مہنگے ریٹ پر آئیں گے, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں اس کی ریٹ کا مجھے سچ مچ مجھے نہیں پتا کہ 4% ہے یا 3% ہے. اس بات پر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو آر ڈی اے میں بورو کرتا ہے روشن ڈیجیٹل میں, وہ 7% کے اوپر بورو کر رہا ہے. رائٹ, پاکستانیوں سے بورو کر رہا ہے اوورسیز, لیکن 7% کے اوپر بورو کر رہا ہے. اس وقت پاکستان جو سعودی عرب سے بورو کر رہا ہے وہ 4% سے بورو کر رہا ہے. جو پاکستان کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک بڑھنے کی وجہ سے, کم از کم اس کا جو ریٹ بڑھنے کی وجہ سے, رسک تو نہیں بڑھا ہے لیکن ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے جو 24 کا بانڈ ہے وہ میرے خیال سے 30% ایلڈ دے رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ آپ کمپیئر تو یہ کریں گے کہ ہسٹوریکلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کس ریٹ پہ ہسٹورک سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ کرنٹ مارکیٹ سینیریوز کے اندر دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. US گورنمنٹ بھی ناٹ 4% لیکن پہلے سے مہنگا انٹرسٹ لے رہی ہے, تو دس میک سینس. اس کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ ایشین انفراسٹرکچر بینک جو ہے وہ 500 ملین بجٹری سپورٹ کے دے گا, پھر ورلڈ بینک کے ساتھ 500 دے گا. ایشین انفراسٹرکچر بینک نے یہ بھی کہا ہے مجھے کہ 500 ملین وہ فلڈس کے لیے کہہ رہے ہیں, میں نے 1 بلین مانگا ہے فلڈس کی, کاؤنٹر فلڈس کے لیے. ورلڈ بینک سے میری آج بات ہوئی ہے 1.5 بلین کی. تو بہت سارے ایسے پیسے آ رہے ہیں. دبئی کے مجھے جانا تھا لیکن میں خیال سے اب تھوڑا 1-2 ہفتے ڈیلے کروں گا میں اس کو, کہ وہاں پہ بینکوں سے ہم ری رول کروا رہے ہیں, دوسری جگہوں سے پیسے آ رہے ہیں. سو یو ول سی کہ مطلب انشاءاللہ صحیح رہے گا. ہاں, تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو تھا 3% ہے وہ غالباً. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جولائی میں یہ کہا تھا کہ جو IMF کے مطابق ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو گیپ ہے وہ 37 بلین کا ہے, 41 بلین ہے, $37 بلین ہمارے پاس موجود ہیں, ارینجمنٹ ہو چکا ہے $4 بلین کا. یہ ریفلیکٹ کب ہوگا ہمارے ریزروز میں, کیونکہ $4 بلین کے حوالے سے جو آپ نے پریسر کی تھی اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ $4 بلین کے بجائے میرے پاس $8 بلین کی کمٹمنٹس ہیں. 1.2 بلین آئل فائنینسنگ دوست ملک دے گا, وہ ہمیں نہیں ملی. 1 سے 2 بلین ڈالر ہماری اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرے گا ایک دوست ملک, وہ شاید غالباً آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ میں کمٹمنٹ ہے. 2.4 بلین ڈالر آپ نے کہا تھا کہ ایک دوست ممالک گیس ڈیفرڈ پیمنٹ میں ہمیں دے گا, نہیں ہوا, نہیں دیے انہوں نے. 2 بلین ڈالر آپ نے کہا ایک دوست ملک جو ہے وہ ڈپازٹ میں کرے گا, انہوں نے بھی منع کر دیا, وہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. ایک اور ملک آپ نے کہا $2 بلین کا SDR کرنا چاہ رہا ہے, آپ نے کہا $8 بلین تو میں لے آؤں گا. کہاں یہ $8 بلین؟ میں بتا دوں کو, قطر, اب تو نام لے سکتے ہیں نا پہلے نام میں. قطر $3 بلین جو ہے وہ ہم کو دے گا انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر. وہ خود انہوں نے اناؤنس کیا, ہم نے بھی اناؤنس نہیں کیا, پہلے انہوں نے اناؤنس کیا. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ قطر انویسٹمنٹ کرے گا جس کے اندر ہمارے LNG پلانٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے آئیں گے. مطلب LNG ڈیفرڈ پیمنٹ وغیرہ تو نہیں کر رہا, LNG پلانٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسٹاک کے اندر انویسٹ کرے گا, جو ڈالرز پاکستان کو آئیں گے, ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے شیئرز لے, حکومت کے شیئرز لے. اس کے علاوہ ایئرپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک قطر کی آئے گی. نمبر 1 3 بلین کا انویسٹمنٹ کا انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور سولر کے اندر کریں گے. نمبر 2 UAE نے کہا تھا کہ ہم کم از کم $1 بلین, شروع میں تو انہوں نے 1 سے 2 کہا تھا, لیکن کہا کہ کم از کم $1 بلین پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے. 6-7 لوگوں کا ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا لاسٹ ویک, مجھ سے مل کے گیا ہے. قطر والوں سے میں, شاہد عباسی صاحب, دیگر لوگ جو ہیں, سعد رفیق صاحب, دیگر لوگ, چیمہ صاحب, کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ, وہ کیا زوم پہ میٹنگز. دبئی والے یہاں پہ آئے تھے, وہ بھی ہو جائے گا. تو 3 اور 1 4 یہ ہو گئے. سعودی عرب نے 1 بلین کی انویسٹمنٹ کا کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے سفیر نے کہا ہے 5. اور 6 بلین جو ہے وہ سعودی عرب, 6 بلین ایک دوست ملک نے 1 بلین کے آئل کی وہ ابھی بھی کی ہوئی ہے کہ 1 بلین اس سال کے اندر آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے. وہ صرف ایک لیگل انسٹرومنٹ کی انتظار ہو رہی ہے, وہ بھی کچھ جو فرق ہے وہ یہ کہ آپ جو ہمیں بتا رہے تھے نا, وہ وہی ہسٹوریکلی جس طریقے سے لون دے دیتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ گیس اور آئل دے دیتے ہیں, لیکن اب یہ دوست ممالک انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ ماضی کی طرح لون دینا نہیں چاہتے, اور جو انویسٹمنٹ کی اب وہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں ان حالات میں, فلڈز میں. اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے, آپ کو خود پتہ ہے 2004-5 کے بعد نہ کوئی بڑی پرائیویٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے, نہ کوئی ہم نے ایسڈ بیچا ہے, اس پہ پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں. پتہ نہیں اب ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اور کمپیٹنس ہے کہ ہم بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کر سکیں یا سیل کر سکیں, وہ ہے بھی یا نہیں. تو یہ انویسٹمنٹ کتنی ریئلسٹک ہے, اور لون کیوں نہیں دیا اس دفعہ جس کے آپ لوگ منتظر تھے؟ نہیں, کیپیسٹی ہمارے پاس کمپیٹنس ضرور ہے. آئی تھنک ہمارے بیوروکریسی اور جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کام کرنے آتا ہے. کیپیسٹی نہیں ہے. کبھی نیب کا لا کا بہانہ ہوتا ہے, یا ایکچوئل وجہ بھی ہوتی ہے, کبھی جو وے دا گورنمنٹ از ڈن.
تو پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس میں کم از کم اگر ہر چیز اسموتھلی بھی جائے تو 462 دن لگتے ہیں. 462 دن میں دنیا چینج ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ کے شو میں کہا تھا کہ 2007 سے ایک بینک کا نقصان کر رہا ہے, 2008 سے پرائیویٹائزیشن اس کو کوشش کر رہی ہے. تو ایسے بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن پرائیویٹائز نہیں کر پا رہی. کبھی اوپر سے پولیٹیکل لیول پہ روکا دیا جاتا ہے, کبھی بہت مسائل آ جاتے ہیں. اس کے لیے حکومت نے ایک GTG کا بل بھی دیا ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چند دنوں میں وہ قانون بن جائے گا, تو اس کے تحت ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن اس پرائیویٹائزیشن کے لاء میں اور جس کسی طریقے سے ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں دیٹس ہاؤ ناٹ ٹو پرائیویٹائز. ایک آدھ چیز ہو گئی ہے پرائیویٹائز, لیکن اس کا بھی مسئلہ ہے. لیکن ہم سالو کر رہے ہیں. 2007-8 کے اندر ایک پرائیویٹائزیشن مشرف صاحب کے دور میں, حفیظ شیخ جب پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے ایک PTCL پرائیویٹائز کی تھی. اس کا بھی ابھی 800 ملین کا حساب نکلتا ہے, وہ بھی آج کل میں ڈیل کر رہا ہوں. تو مطلب وہ مسئلے بھی مطلب وہ ڈیل کر رہے ہیں, امکان ہے ملنے کے ابھی بھی؟ انشاءاللہ. اچھا, ہاں, مطلب کچھ نہ کچھ اس کا حل نکال لیں گے. ٹھیک ہے. شو یہ $4 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان کو قرض کوئی ڈپازٹ کیوں نہیں دیتا؟ چلیں میں اس کی بھی بات. یہ بتا دیں کہ دوست ممالک نے صاف انکار کر دیا کہ قرضہ نہیں دیں گے پاکستان کو. نہیں, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, بالکل. اور اگر ایسے ضرورت ہوگی تو دیکھیں اس وقت بھی چین نے 4 بلین کی ڈپازٹ دی ہوئی ہے اور کہہ دیا کہ ہم ری رول کریں گے. سعودی عرب نے 3 بلین کی ڈپازٹ دی ہے, کہہ دیا کہ ری رول کریں گے. UAE نے 2.45 بلین کی ڈپازٹ دی ہوئی ہے, وہ بھی کہہ دیا کہ ری رول کریں گے. اس کے علاوہ چینی بینکوں نے میں ڈاکٹر صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں ان ممالک سے, اس وجہ سے قرضہ نہیں دے رہے, یا ہماری معاشی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں, آئی تھنک کہ ہم اتنے چینج نہیں ہوئے. ہم تو اسی صدی میں ہیں جس پرانے دور میں تھے. یہ ممالک کافی چینج ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی اور مزید رولز ان کے چینج ہو گئے ہیں. تو ان کی اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر ان کو ڈپازٹ ڈالنی ہے کہیں پر یا ڈالنا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے, تو وہ انسٹرومنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو AAA انسٹرومنٹ. پاکستان کے لیے اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی اگر ہم یہ انویسٹمنٹ کے دروازے کھولیں رادر دین کہ ہم ان سے جا کے ہمیشہ پیسے مانگتے رہیں, قرضہ مانگتے رہیں. جی. تو امید کرتے ہیں یہ مٹیریلائز ہوگا. لیکن دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ دن بدن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ نے ابھی 4-5 دن پہلے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ بینکس اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, فورن ایکسچینج کمپنیز اسپیکولیٹ کر رہی ہیں, ایکشن لیں گے. اور آپ فرق دیکھیں گے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلٹی آئے گی. کچھ ہم ایکشن بھی لینے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو اور مارکیٹ بیس. کیا کہا تھا آپ نے, سن لیجیے, اس کے بعد جواب دیجیے گا. اسپیکولیشن ہے, اس کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے. آپ کی بات درست ہے. اور کچھ مارکیٹ بیسڈ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ کب ہوگا؟ کیونکہ اس سال 2022 میں جنوری سے جون تک 6 مہینے میں جو ڈالر ہے آپ کا وہ 30% بڑھا ہے, روپیہ 30% گرا ہے. اور بینکس کا جو فورن ایکسچینج انکم کا منافع ہے وہ 300% بڑھا ہے. یعنی کہ انہوں نے اسپیکولیٹ کیا ہے, جتنے ڈالرز تھے اس سے زیادہ انہوں نے کمایا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا گڑبڑ. اس میں دو الگ باتیں ہیں اگر اس کو سیپریٹ کر لیں. ایک تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بینکوں نے پیسے کمائے ہیں فورن ایکسچینج اسپیکولیشن کے اندر, یعنی کہ جب وہ ان پرٹیکولر جب کمپنیز LCs اپنی ریٹائر کرنے کے لیے بینکوں سے ڈالر خریدتی تھی تو بینکوں نے بہت مہنگا ڈالر بیچا. ایک تو یہ بات ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے 8 بینکوں کو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے. ہم کوئی پولیٹیکل دکھاوا نہیں چاہتے, لیکن ہم اس کو رول فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو شو کاز نوٹس دیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے مارکیٹ سے مہنگا بیچا ہے 5%, 10%, تو ان سے پوچھا بھی تم نے کیوں مہنگا بیچا ہے, تو وہ جواب دیں گے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بینکس گلٹی ہوئے ہوں گے, اس لیے پچھلی مرتبہ جب اسپیکولیشن ہو رہی تھی تو بہت ہوا تھا, اس بار اتنی کمپلین نہیں آئی کیونکہ بینکس اب ڈر گئے ہیں. اور جو بینکس گلٹی ہوں گے, مجھے ابھی میں ادھر راستے میں تھا, میں آپ کو بتاؤں تو ایک بینک کے صدر نے مجھے لکھا ہے کہ یار میں اسٹیٹ بینک بہت پریشان کر رہی ہے, مجھے بچائیں. لیکن میں بالکل میری وجہ سے ہی پریشان کر رہی ہے اسٹیٹ بینک, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ بالکل ان کی خبر لیں اور ان کو آپ نہ چھوڑیں جو انہوں نے بینکوں نے کیا. تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. 8 بینکوں کو ہم نے شو کاز نوٹس دیے اور ہم سبسٹینشیل پیسوں کی پینلٹی دیں گے ان کو. ٹھیک ہے, نمبر 1. اب آئیے آپ کے ڈالر جو بڑھ رہا ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا آپشن لیتے ہیں. تو دیکھیں, ایک بات تو میں بتاؤں کہ ڈالر بڑھتا ہے اور یا کم ہوتا ہے ایک نیچرل ڈیمانڈ کے حساب سے. ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈالر بڑھتا ہے, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ڈالر کم ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ امپورٹ کم کر لیا اور اللہ کی مہربانی سے ہم سکسیسفل ہو گئے امپورٹ کم کرنے میں. جو میرا ایک قوم سے
ایک جو کہتا ہوں میری بات جو عہد بھی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا امپورٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے کے لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلے مہینے 4.9 بلین ڈالر تھا، جولائی کے مہینے میں، اگست میں پھر ہمارا 6 بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا امپورٹ بل. 5.8 بلین کا امپورٹ کا بل تھا، اور ایکسپورٹ جو تھی 2.7 کی ایکسپورٹ تھی اور 2.7 کی ریمیٹنس تھی، 2.6 کی وہ تھی، پھر بھی 400 ملین کا گیپ تھا. اس کو ہم اور بھی کم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک مطلب اٹ ول ٹیک می اے لٹل وائل بٹ آئی ول گیٹ دیئر. اب جو اس کے بعد پھر فلڈز بھی آ گئے. میں ابھی بھی آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ فلڈز آنے کی وجہ سے ہم بالکل غریب لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آج مجھے پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ میں این ڈی ایم اے کو 5 بلین اور دو، اور مجھے شام تک بتاؤ، وہ ابھی لندن جا رہے ہیں کہ تم نے 5 بلین بڑھائے دیے کہ نہیں دیے. اور میں نے آج اپنے 15 دوستوں کو فون کیا کہ کچھ بھی کرو اور آج کے دن کے اندر بدین وغیرہ کے اندر دودھ اور چیزیں بھیجو، کیونکہ وہاں پہ بہت شارٹیج ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو، مخیر لوگوں کو گزارش بھی کروں گا کہ سندھ کے اندر، اور ناٹ جسٹ سندھ میں لیکن خاص طور پہ سندھ میں اس وقت تھوڑی سی ننھے بچوں کی فوڈ شارٹیج ہو گئی ہے. تو جو بھی دودھ وغیرہ دے سکتے ہیں جو اپنے حساب. میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور آپ بار بار کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیں گے، اور وجہ کیا ہے؟ کیا میں آپ سے یہ پوچھا ہوں، اس لیے نہیں پوچھا کہ لوگ اسپیکولیٹ کریں، آپ اسپیکولیٹ کریں، آپ مجھے ریئلسٹکلی بتائیں کہ اب جو انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 237 کا ہو چکا ہے، 245 کا اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا، کیا یہ نیچے آئے گا؟ یہ نیچے آ سکتا ہے اگلے چند ماہ میں؟ یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے لیے نہیں کہ وہ خرید و بیچ کریں، اسپیکولیٹ کریں. یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے اپنا بجٹ 215 ڈالر پہ بنایا ہوگا زیادہ سے زیادہ. آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کی ہوئی ہے وہ اس سال کے، اس فسکل ایئر کے آخر میں 223 ڈالرز کی ہے، جس سے ہم تجاوز کر چکے ہیں. نہیں، میں نے تو 207 208 پہ بنایا ہے. 207 ہاں 210 کے قریب میں وہی کہہ رہا ہوں جی. دیکھیں، یہ کہنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ نیچے آئے گا، لیکن میرے خیال سے نیچے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روپیہ اوپر گیا ہے اس بار 213 سے جو واپس اوپر گئی ہے، اس کے اندر کچھ پولیٹیکل ریزنز تھے اور اس کے اندر کچھ اسپیکولیشن کی وجہ سے گیا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی اسپیکولیشن غلط نہیں ہوتی. مارکیٹ نے تھوڑا سا کانفیڈنس کھویا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر جب فلڈز آئے ہیں. جو کاٹن کی بات ہوئی ہے، ہم نے ویٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کی پلانٹنگ تھوڑی دیر سے ہوگی، رائس کا مسئلہ، دیگر چیزیں ہوئی ہیں. 10 لاکھ جانور آپ کا جو ہے وہ مر گیا ہے. تو مطلب بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، اور غریب لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا سبسٹینشیل نقصان ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے لوگوں سے، مجھے کہنے دیں کہ جو بھی ہمارے آپ کے ناظرین جو دے سکتے ہیں اس وقت وہ عطیہ دیں. کمنگ بیک، جو ڈالر ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے آئے گا، اور نیچے اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم نے کوئی زور زبردستی کی ہے. وہ ہم اپنا ایڈمنسٹریٹو کام بالکل کر رہے ہیں، لیکن ڈالر اس لیے نیچے آئے گا کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور ایز ٹائم گوز بائی پیپل ول ریئلائز کہ پاکستان اکانومی از اسٹیبل اینڈ سیف. واٹ ول ٹریگر کہ ڈالر نیچے کیسے آئے گا؟ لاسٹ ٹائم تو امید یہ تھی نا کہ ایک تو آئی ایم ایف پلان میں ہم چلے جائیں گے، پھر بورڈ میٹنگ ہوگی، پھر پیسے آ جائیں گے. اب تو کوئی ٹریگر نظر نہیں آ رہا. ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، بہت سکسیسفل میٹنگ ہوئی ہے ان کی ازبیکستان میں ایس سی او میں. جی، ایس سی او میں پریزیڈنٹ شی سے، چائنا کے صدر سے بڑی سکسیسفل میٹنگ ہوئی. رشیا کے صدر سکسیس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں کیا رشیا سے ہم سستی گیس خرید رہے ہیں جیسے عمران خان کہتے تھے خریدیں؟ کوئی اس پہ بات ہوئی کیا؟ نہیں، فرق یہ ہے عمران خان اور شہباز شریف میں کہ عمران خان صاحب نے صرف باتیں کی، اور پورا فروری کے بعد جب گئے تھے اس کے بعد مارچ تک کچھ بھی نہیں کیا. مارچ کے اینڈ میں جب نکالے جا رہے تھے تو کہے کہ آئل سستا آ رہا ہے یہ وہ. شہباز شریف جو ہے وہ سبسٹینشیل بات کر کے آیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے. جب حماد نے لیٹر لکھا تھا پیٹرول تیل دینے کا، اس کے بعد جب ہم نے سفیر بھیجا تھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اس بار پوتن نے شہباز شریف سے ایک پازیٹیو بات کی ہے، اور آپ نے تصویر میں دیکھ لیا تھا کہ وہ کس قسم کی ایک بون ہومی تھی ان کے درمیان. تو انشاءاللہ تصویر تو ایک آپ لوگوں نے یہ بھی اپلوڈ کی تھی کہ سارے دنیا کے لیڈرز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا وہ ان کو کہہ رہے تھے تم بھی کچھ کھانا لے لو پھر آگے بڑھے ٹیبل کی طرف. تو تصویریں تو الگ الگ قسم کی اپلوڈ ہوئی ہیں. وہ نہیں کہہ رہے تھے ان کو وہ، لیکن بہرحال وہ ایکچولی اردوغان اور پوتن شہباز شریف سے بات کر رہے تھے تو وہ تصویر تھی. لیکن میں نے آپ نے دیکھ لی کہ پوتن سے کتنی مرتبہ شہباز شریف کی انٹریکشن ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری 33 گھنٹے کی ٹرپ تھی، اس میں 9 ملکوں کے صدور اور یا وزرائے اعظم سے اور ان کے ڈیلیگیشن سے ہم لوگ ملے ہیں. اور تو امید کرنی چاہیے کہ فروٹفل ہو. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں اگلے مہینے جو ڈیلیگیشن جائے گا کیا وہ اس پہ جائے گا کہ رشیا جو دنیا بھر میں سستا تیل اور سستی گیس بیچ رہا ہے، انڈیا نے بھی لی، افغانستان بھی کہہ رہا تھا ہم لیں گے، کیا اس مقصد کے لیے جائیں گے؟ انرجی کوآپریشن لیں گے، ٹریڈ کی بات کریں گے، دیگر چیزوں کی بات کریں گے. میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن کریں گے.
اور ساری چیزوں پہ بات کریں گے. اسی طرح چائنا کے اندر بھی چائنا کے اندر بھی ہماری کچھ بات چیت ہوئی ہے, بہت مثبت بات ہوئی ہے چائنا سے بھی. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ چائنا نے ہمارے حکومت کے آنے کے بعد 2.45 بلین 2.4 بلین ڈالرز دیے ہمیں, جو ان کے بینک نے ودرا کر دے وہ واپس کروایا ان سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جب حالات بہتر ہوں گے, سینٹیمنٹ بہتر ہوگا تو یہ ڈالر نیچے آئے گا. کل اسحاق ڈار صاحب سابق وزیر خزانہ ایک انٹرویو میں موجود تھے نسیم زارا صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ چند اسپیکولیٹرز جو ہیں انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اور آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ 240 کا ڈالر نہیں ہونا چاہیے, یہ 170 180 کا ہونا چاہیے. آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. ہم ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں چند لوگوں کے ہاتھوں اور چند اسپیکولیٹرز کے ہاتھوں. انہوں نے اپنے شاید کروڑوں اربوں بنا لیے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان خربوں کا مقروض ہو گیا ہے. یہ اس کی ویلیو نہیں ہے, 240 ڈالر کی ویلیو نہیں ہے. It should not be more than 170 180. ہم اس جن کو قابو کر لیں, جو کہ ماضی میں 2 دفعہ ہوا ہے. 98 99 میں بھی ہوا تھا, پھر ڈے میں 69 تھا ایک دن, اور کلوز ہوا تھا 67 پہ. جی وہ کہہ رہے ہیں 240 کی ویلیو نہیں, 170 80 کا ہونا چاہیے یہ. اور وہ اس انٹرویو میں مزید بھی کہہ چکے ہیں کہ انٹرونشن ضروری ہوتی ہے, ایک بینڈ ہوتا ہے, اس سے باہر اگر جائے تو آپ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. کیوں نہیں کر رہے پھر انٹروین؟ اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ جس کے تحت وہ انٹروین کر سکے, اس لیے ہم انٹروین نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی بھی ہے کہ انٹروین نہیں کر سکتے, اور اسٹیٹ بینک کی آٹونومی بھی ہے. لیکن اس مطلب یہ کہ نہیں, لیکن اسٹیٹ بینک انٹروین مطلب ہم مارکیٹ ڈسرپشنز پہ انٹروین ضرور کرتے ہیں, اور جب ہم نے کیا ہے وہ کیا ہے. اگر اسپیکولیشن ہے تو انٹروین کرنا پڑے گا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکولیٹرز نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے مارکیٹ کو. ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر انگلینڈ کے اندر جو سینٹرل بینک ہے نا, وہ پاؤنڈ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا تھا ایک مرتبہ, جب یہ بیفور یورو جوائن کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جاپان کا بینک ین کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا جب اسپیکولیشن ہوتی ہے. تائی لینڈ کا بینک تھا بھاٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا ہے. ملیشین بینک رنگٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا ہے. پاکستان کے پاس تو اتنے ڈالر ہی نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اگر اپنے ڈالر مارکیٹ میں ڈالنا شروع کر دیں تو اس کو ڈیفینڈ کریں. ہم جو ہے وہ, میں سچ یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر نیچے آئے گا انشاءاللہ, اور آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ آرگینکلی آئے گا, ایڈمنسٹریٹولی آئے گا, ہم وہ انٹروین نہیں کریں گے. تو ویسے تو ڈار صاحب نے کہا بینک آف انگلینڈ وغیرہ آپ دیکھ لیں, جب بھی ایک بینڈ کے باہر ہوتا ہے تو وہ انٹروین کرتے ہیں. اور وہ کیوں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, دنیا بھر جو ہے وہ نہیں کر سکی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 97 98 میں بھی کیا, ہم نے اس کے بعد بھی کیا. تو وہ تو یہ مثالیں دے رہا ہوں, وہ مطلب ان کی بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یہ کام. پھر کیسے کریں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم انٹروین نہیں کریں گے, تو وہ کیسے کر لیں گے پھر 170 180 کا؟ وہی چیز ہے نا کہ ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے صحیح بھی, ایک آدھ مرتبہ کوئی چیز غلط بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کا ایک فریم ورک ہوتا ہے. ایک آئی ایم ایف سے آپ کا ایگریڈ فریم ورک ہے ہمارا, جس کے تحت ہم انٹروین نہیں کر سکتے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں بلیف نہیں کرتا ہوں انٹروینشن کے اندر, اور میں تو بالکل اسٹیٹ بینک کو اس چیز کا مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ انٹروین کرے. تو پھر ملک کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدے میں یہی ہے کہ ڈالر کم ہو, آپ کہہ رہے ہیں میں انٹروین نہیں کروں گا, پھر کیا کریں ہم؟ میں سب سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن وہ آرگینکلی آئے گا وداؤٹ, جب لوگوں کو یہ لگے گا, اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ لگنا شروع ہو جائے گا. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہے اگلے بدھ, ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہے, اب ان کے بیانات آئیں گے. دوسرے وہاں پہ یو این کے اندر بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں, تو جب پرائم منسٹر صاحب کی یہ ملاقاتیں بھی ہوں گی, اس کے بعد اگلے مہینے کے جو دورے لگیں گے, پھر جب باہر سے پیسے ریمیٹنس آئے گی, وہ باہر سے جب وہ پیسے آئیں گے, تو آئی تھنک مارکیٹ خود بخود کام ہو جائیں گی کہ یہ حکومت پاکستان نے فلڈ کے جو ایک بلیک سوان ایونٹ ہوا ہے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. مارکیٹس کو صرف تھوڑا سا ری ایشورنس چاہیے, وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بریک لیں گے مفتاح صاحب, اس کے بعد کچھ اور سوالات ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویسے تو فورٹ نائٹ کو چینج ہو جانی تھی اور پیٹرول کی پرائسز نہیں ہوئی ہیں, کیا سٹیٹس ہے, کب ہوں گی, اور کیا کوئی امکان ہے کہ پرائسز میں کمی ہوگی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوا ہے, یا پھر ایک مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارا روپیہ اتنا گر گیا ہے کہ ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں پہنچا سکیں گے؟ جی آج تو نہیں ہوں گی, کل غالباً ہو جائیں گی, کیونکہ کل یہ ہونے کی تھی, گزشتہ پرسوں, لیکن وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ سمرقند میں تھے تو وہ نہیں ہو سکی. میں نے جو نمبرز ابھی تک پریلیمنری نمبرز دیکھے ہیں, یہ پریلیمنری نمبرز ہیں, فائنل نہیں ہیں, اس میں کوئی اتنا فرق نہیں آ رہا تھا. میں خیال سے 8 پیسے کی کمی آ رہی تھی ایک چیز میں, ڈیزل یا پیٹرول میں. وجہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہا ہے, تھوڑی سی دیکھیں 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں, 3 4 چیزیں.
ایک تو مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پلیٹس کا ریٹ کم ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ہم برانڈ نہیں دیکھتے، پلیٹس دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے اوپر پریمیم کتنا دینا ہوتا ہے، تو ڈیزل میں $8 کا ہی پریمیم ہوتا ہے کیونکہ کویت سے ہماری ایک ڈیل ہے، لیکن پیٹرول کے اندر پریمیم کافی دینا پڑ رہا ہے، $15-16 دینا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کو $10 دینا پڑ رہا ہے، ہم کو 15-16 دینا پڑتا ہے، تو وہ پریمیم زیادہ بڑھ گیا ہمارا، تھوڑا سا ڈیفالٹ کی وجہ سے، رسک کی وجہ سے۔ تیسرا روپیہ بھی گرا ہے، تو وہ تین چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اور ٹرو اپ کرنا ہوتا ہے، تو یہ چار چیزوں کو دیکھ کے بنتا ہے۔ میں نے جو دیکھا تھا مجھے پریلیمنری نمبر 8 پیسے کم ہی نظر آ رہے تھے، لیکن ایک چیز اگر 8 پیسے کا فرق ہوگا تو اس کا مطلب مہنگائی جو کل ایس پی آئی کے نمبر آئے 40.5% پچھلے سال کے مقابلے میں ویکلی جو آپ کا ایس پی آئی ہے وہ بڑھ چکا ہے، آپ کی 27% جو ہے انفلیشن پچھلے مہینے ریکارڈ ہوئی ہے، اس مہینے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ اب عمران خان تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اپنی جو سیاسی مہم ہے وہ تیز کر رہے ہیں آپ کی اکنامک پرفارمنس پہ، اور آپ کے لیے میرے خیال سے عمران خان کی رائے ریلیونٹ ہوگی، لیکن جو ریلیونٹ ہوگی وہ مریم نواز صاحبہ کی رائے ہے، اور 2 دن پہلے انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ جو حکومت میری حکومت فیصلے کر رہی ہے جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام اپنی جیب سے زیادہ، اپنی تنخواہ سے زیادہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، میں ان کو اون نہیں کرتی بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ قیمتیں واپس لی جائیں۔ انہوں نے کیا کہا سنیے، اس کے بعد جواب کریں۔ کوئی بھی تیل کی، بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے۔ بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو، میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی، اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی، اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں، اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے بل آئے ہیں، لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ آیا ہے، تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ جی مفتہ اسماعیل صاحب وہ کہہ رہی ہیں اون نہیں کرتی، تنخواہوں سے زیادہ بل آئے ہیں، حکومت ان کو واپس لے۔ عوام کو کیسے کنونس کریں گے ان حالات پہ جب آپ کی اپنی وائس پریزیڈنٹ جو ہے پارٹی کی مریم نواز صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں میں اون نہیں کرتی، میں اس فیصلے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہوں؟ جو مریم صاحب بات کر رہی ہیں وہ تو ہوا ہے، 200 اور 300 تک، پہلے 200 کی یونٹ کی ہم نے بات کی تھی، پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 300 یونٹ جس نے استعمال کیے اس کو ایف سی اے چارجز نہیں لگائے، نہ اگست میں لگے نہ سپٹمبر میں لگیں گے، تو حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا۔ اس میں بھی آپ لوگ کنفیوز ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈیفر کیے ہیں، پھر کہتے ہیں ختم کر دیے ہیں، آپ کی کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی؟ نہیں، لیکن ہم نے اس وقت کم از کم یہ بل روکنا، ہم یہ بل کسی سے نہیں لے رہے، جولائی بعد میں لیں گے نا، آپ نے کہا تھا نہیں، اگست سپٹمبر کے بل ہم بالکل ابھی نہیں لے رہے، بعد میں لیں گے یا نہیں لیں گے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کسی وقت بھی بم پھاڑ سکتے ہیں نا آپ لوگ؟ ابھی نہیں، اس وقت دیکھیں وہ مطلب یہ کہ اس وقت جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکولر ڈیٹ میں جائے گا، ہماری جیب سے تو نہیں جائے گا، شہباز شریف، مفتاح اسماعیل یا خرم دستگیر تو یہ پیسے نہیں دیں گے، تو یہ ہم نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کے بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، دنیا کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 850 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوا تھا، تو ہم کو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ اور جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ایک دم درست ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بلز آئے تھے، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ 200 اور 300 یونٹ تک کے وچ از 76% آف دا کنزیومرز تک کے 76% کنزیومرز کے ہم نے بل واپس لے لیے، جو کسی وقت اور ان کو لگا کے دے دی جائیں گے، کیونکہ ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ویو آف کر رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے انیشلی کہا تھا۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا یہ ابھی فیصلہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا یہ دل ہے، مجھے کہا انہوں نے، ان کی یہ مرضی ہے کہ یہ پیسے نہیں لیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا میں کیا سدباب کر سکتا ہوں یا خرم صاحب دستگیر صاحب کیا سدباب کر سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ ایک دو ایشوز تھے اس سے پہلے، جیسے مثال کے طور پہ ریٹیلرز پہ اور ٹریڈرز پہ آپ نے ٹیکس لگایا، مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ ٹریڈرز بڑے پریشان ہیں، پلیز لک انٹو اٹ، اور آپ نے فیصلہ چینج کر دیا، آپ نے اپنی غلطی بھی مان لی۔ اب جب یہ کہہ رہی ہیں عوام کو ریلیف دے تو کوئی ہے، ول یو لک انٹو اٹ؟ مریم میری بہن ہے اور اس میں مطلب دیکھیں میری بات سنیں، کیونکہ عوام کی امیدیں تو ان سے ہی ہے نا، وہ آپ لوگ کسٹم پہ روکتے ہیں، ڈیوٹی لگاتے ہیں، کسی پرسنل آئٹمس بھی مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں پلیز لک انٹو اٹ، اور آپ لوگ فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، تو اب عوام کی امید تو مریم نواز صاحبہ ہی رہ گئی نا، آپ کے ووٹر کی امید تو وہی رہ گئی۔ مریم کی پاپولیرٹی تو obviously is الحمدللہ unparalleled in پاکستان، that's not the point. The point is کہ ہم وزیر اعظم صاحب یہ آلریڈی کر چکے ہیں جو مریم کہہ رہی ہیں کہ 76% صارفین کے بلز ہم نے کم کر دیے ہیں، لیکن 76% کے کریں، 25% کے نہیں کریں۔ میں آپ کو ایسے ہی دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پہ امیر لوگ بھی غریب ہوتے ہیں ریلیٹیولی ٹو دا ورلڈ، لیکن اس وقت جرمنی اور فرانس کے اندر 250 روپے کا یونٹ بجلی کا ہے،
ہم جو بجلی کا یونٹ بڑھا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم جو بجلی کا یونٹ بنائے ہیں مئی جون میں وہ 60 روپے کا بنا ہے، جو آپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے حکومت کو 80 روپے کا پڑتا ہے۔ ہم 80 روپے کا یونٹ 30-35 میں بیچ رہے ہیں، باقی سرکولر ڈیٹا دیگر چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اور اس سے کیا سستا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، کیونکہ آپ لوگ یہ بار بار اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے، اور جو آپ مشکل فیصلے کر رہے تھے بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام پہ بوجھ پڑ رہا تھا اور میڈیا نے بڑا آپ کو سپورٹ کیا ان فیصلوں پہ کہ یہ ملک کی ضرورت ہے۔ بٹ ان دی اینڈ اگر آپ دیکھیں تو آخری اگر پی ٹی آئی کے 1-2 مہینے نکال کے شوکت ترین ہو، حفیظ شیخ ہو، وہ بھی یہی کر رہے تھے، جو آئی ایم ایف کہتا تھا مان لو، جو آئی ایم ایف کہتا تھا مان لو، وہ بھی اسی طرح چلا رہے تھے اکانومی، آپ بھی اسی طرح چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا، کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن پاکستان کے لیے نہیں لے کر آئے، آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن تھی، کنڈیشنز، وہ آپ نے ان سے بڑھ کے مانی ہے، اسی طرح بچایا پاکستان ڈیفالٹ سے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، میں آپ کو سچی شہباز صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، دیگر ہمارے مسلم لیگ کے لیڈران کو کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے یہ برداشت بھی کیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی شوڈ لیو ود ان دیئر مینس، کہ ہم ایلیٹ کیپچر نہیں ہوں گے، رینٹ سیکنگ نہیں کرنے دیں گے۔ تو پاکستان نے پہلی مرتبہ امپورٹ کے اوپر قدغن لگائیں گے، اور ایک جتنا ایکسپورٹ، دیکھیں میری بات سنیں، جتنا امپورٹ لیونگ ود ان دا مینس، لیونگ ود ان آر مینس، ٹھیک ہے، جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جتنا ریمیٹنس ہوتا ہے اتنے ہی پیسے آپ کے ڈالرز ہوتے ہیں، اتنے ہی خرچ کرنے چاہیے نا۔ جب عمران خان صاحب 30 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے اور 30 بلین کے ریمیٹنس کے 60 کی انکمنگ کے سامنے 80 کا خرچہ کر دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ نہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ جب 70 لوگ آپ کی کابینہ میں ہوں گے، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہوگی جس میں سے 22 ایسے پی ایم ہوں گے جن کے پاس کوئی محکمہ تک نہیں ہے، یہ آپ لیونگ ود ان دا مینس کیسے کریں گے؟ ہمیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹس محکمے کم کریں، یہاں تو ہم نے بغیر محکموں کے جو ہے ایس اے پی ایم اور ایڈوائزرز نوازے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے بتایا نہیں کہ سیلاب کے وقت یہ کہاں سے لے کر آئیں گے پیسہ؟ کیوں ہم کسی کو 1 کروڑ بھی مفت میں دیں یا اس کو 1 لاکھ روپے ایکسٹرا دیں؟ کیوں دیں ہم یہ؟ بھائی میں نے تو نہ کروڑا لی ہے، نہ 1 لاکھ، نہ تنخواہ لیتا ہوں، نہ گاڑی لیتا ہوں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں بھائی، نہ میں گاڑی لی ہے، نہ پیٹرول لیتا ہوں، نہ تنخواہ لیتا ہوں۔ 13 پارٹی کی اگر ایک کولیشن ہوگی تو پھر یہ فیصلے اگر آپ نے کر رہے ہیں سیاسی مجبوریوں کے تحت تو پھر تو ہو گیا کام نا۔ پھر آپ کیسے دوسروں کو درس دیں گے کہ لیو ود ان دا مینس؟ دیکھیے یہ شہباز شریف کے اس حکومت سے پہلے اب تک سب سے بڑی کابینہ جو تھی وہ عمران خان کی تھی، اور وہ تو سارا دن یہ بھاشن دیتے تھے، شاید اب بھی یہ کہتے ہوں کہ یار تنخواہ، لیکن آپ کو یاد ہے وہ ساری وقت بھاشن دیتے تھے۔ یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ میں ملک کے قرض کم کر دوں گا لیکن 80% بڑھائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ میں 70 لوگوں کی کابینہ کو ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ مطلب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو تنخواہ نہیں لیتا ہوں۔ اور اب جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ڈالر پہنچا ہوا ہے، ہم ریلیف پاس آن نہیں کر رہے، تو ریئلسٹکلی، اور ابھی بجلی 3.5 روپے آپ نے بڑھائی ہے، آئی ایم ایف کنڈیشن کے مطابق آپ کو 7 روپے 90 پیسے بڑھانی ہے۔ نہیں، اس میں سے 7 بڑھ چکی ہے میرے بھائی، 7 روپے بڑھ چکی ہے۔ مزید کتنی بجلی بڑھانی ہے ابھی آپ نے؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں بجلی کے بیس ٹیرف کی بات میں آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے بیس ٹیرف جس کے اندر فیول بھی شامل ہوتا ہے، جی، اور ایک اس کے علاوہ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ لگتا ہے۔ یہ جو کیونکہ خان صاحب نے 2 سال سے وہ نہیں کیا تھا، بیس ٹیرف نہیں بڑھایا تھا، تو بیس ٹیرف ہمیں بڑھانا پڑا 7 روپے۔ ابھی مزید کتنا بڑھانا ہے؟ 90 پیسے بڑھیں گے، 90 پیسے، ٹھیک ہے، 7 روپے 90 پیسے یہ بڑھانا پڑا۔ اور یہ جو جولائی اگست سپٹمبر کا یہ جو پرانا کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ تھا جس میں بیس ٹیرف کم تھا وہ ادھر لگایا۔ اب تو اسی طرح آپ نے گیس کی قیمت بھی بڑھانی، اس لیے ڈبل ویمی لگی ہے، لیکن اکتوبر سے جو ہے وہ ٹیرف کم ہو جائے گا، بجلی اکتوبر سے سستی ہو جائے گی، فیول ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سستی ہوگی۔ آپ نے گیس، کیونکہ ٹیرف بڑھ چکا ہے نا، تو کوارٹرلی ٹیرف آپ نے بھی گیس کی قیمت بھی بڑھانی ہے، اور آپ نے جو لیوی ہے دسمبر کے مہینے تک وہ 50 روپے تک لے کے جانی ہے۔ تو مجھے ریئلسٹکلی بتائیں کیا عوام کو مہنگائی سے کوئی ریلیف ملے گا اگلے 6 مہینے میں؟ دیکھیے دیکھیے اس وقت بھی 37.5 روپے تو لیوی ہے پیٹرول پہ نا، تو 12.5 ہی آگے کی بات کر رہے ہیں، تو اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ 12.5 روپے مزید 1 لیٹر پہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بٹوین ناؤ اینڈ آئی تھنک ایسا نہیں کہ لوگ ابھی بڑے لیوشلی لے رہے ہیں، بیچارے ویسے ہی۔ نہیں دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر باہر سے پیٹرول اتنے کا مل رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب باہر سے پیٹرول سستا تو نہیں مل رہا ہے، ہم ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو بہت غلط ذہن میں ڈال دی گئی تھی نا کہ ہر مرتبہ یہ پیٹرول مہنگا ہو جائے تو یہ چور ہے وہ چور ہے، یہ چیز ذرا سی ہم کو اس سے باہر ذرا سا آ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آج پیٹرول سستا کر دیتے ہیں، چلے جیسے عمران خان نے کیا تھا، 2 مہینے بڑا اچھا رہیں گے، 2 مہینے بعد ملک بینکرپٹ ہو جائے گا۔ ملک کی ٹریجڈی تو یہ ہے کہ جب عمران خان مہنگا کر رہے تھے تب بھی تنقید ہو رہی تھی، سستا کر رہے ہیں تب بھی تنقید ہو رہی ہے، اب آپ مہنگا کر رہے ہیں تو وہ تنقید کر رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ تنقید کس کی ہوئی ہوگی پاکستان میں؟ مجھے بتائیے نا، اندازہ ہو گیا آپ کو؟ نہیں مجھے تو پورا اندازہ ہے، لیکن جب وہ بھی بڑھا رہے تھے شوکت ترین صاحب کہتے تھے دیکھیں آئی ایم ایف کنڈیشن کے مطابق ہمیں 4 روپے مہینے کی لیوی لگانی پڑے گی، وہ بھی نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے نا، میں نے کر کے دکھایا ہے۔ شوکت ترین نہیں کر سکے نا، شوکت ترین نے تو خالی لیٹر لکھوا کے جو آئی ایم ایف پروگرام شوکت ترین نیگوشیٹ کر رہا تھا، جس کو مفتاح اسماعیل جا کے امپلیمنٹ کر رہا تھا، شوکت ترین نے تو اس
IMF प्रोग्राम को करने का कोशिश की, सैबोटाज करने की कोशिश की। 4 रुपए लेवी उसने जब कमिट की तो आप लोगों ने तनकीद की। भाई आप लोग 10 रुपए पे कमिट करके आ गए। नहीं 4 रुपए नहीं, हम 5 रुपए करके आए। उसके साथ उनका जो था वो 17% सेल टैक्स भी लगना था, हमने नहीं लगाया। और शौकत तरीन ने कभी हमने जाके उस प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश नहीं करी। इमरान खान ने वो भी करने की हदायत दी इन लोगों को। इमरान खान ने ऐसी ऐसी चीज़ें करी कि मुल्क को डिफॉल्ट हमारे सामने है, उनके झगड़ा साहब के सबके सामने ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने पिछले साल नवंबर में अपने बयान हल्फी में जो दावे और इल्जामात लगाए थे वो अब इनसे पीछे हट गए हैं। पिछले साल नवंबर में लंदन में नोटराइज कराए गए इस हल्फनामे में राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा सीनियर जज पर संगीन इल्जामात लगाए थे। और ये वो हल्फनामा है जिसकी बुनियाद पर नून लीग ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के दावे दोहराए थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करने और नवाज शरीफ की सजा खत्म करने की भी अपीलें की गई थी। मगर अब राना शमीम खुद इन इल्जामात और हल्फनामे से मुकम्मल तौर पे पीछे हट गए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस मामले में गैर मशरूत माफ़ी मांगकर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया है। राना शमीम ने कल जो माफ़ीनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है, इसमें लिखा है हल्फनामे पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं जो ना ही दुरुस्त था और ना ही इसकी कोई ज़रूरत थी। माफ़ीनामे में राना शमीम ने कहा है कि उन्होंने अपने 30 साल पेशेवराना कैरियर में बार और बेंच की हमेशा इज्जत की है। वो किसी जज को स्कैंडलाइज या इरादी तौर पे इनकी तौहीन का सोच भी नहीं सकते, इसलिए वो गलत एफिडेविट देने पर माफ़ी मांगते हैं जिसमें एक मौजिज़ जज का नाम गलती और गैर इरादी तौर पर दर्ज हुआ। राना शमीम ने लिखा कि 10 नवंबर को दिए गए हल्फनामे में इस मौजूद अदालत के एक जज का नाम गलत फहमी की वजह से दर्ज हुआ, इसलिए वो इस हल्फनामे में दर्ज मवाद से पीछे हटते हैं। अहम बात यह है कि राना शमीम ने एक सफ़े पर मबनी माफ़ीनामे में बार बार अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मगर पिछले माफ़ीनामे की तरह इस माफ़ीनामे में उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का जिक्र नहीं किया। जबकि राना शमीम ने 12 सितंबर को 3 सफ़ात पे मबनी जो माफ़ीनामा जमा करवाया था उसमें भी उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, मगर उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ होने वाली गुफ्तगू और वाक़े का तफसीली जिक्र करते हुए लिखा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके साथ बैठक के दौरान बार बार किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ देर बाद राब्ता होने पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुख का सांस लिया और मुझे बताया कि उनकी सीनियर पियोनो जज से बात हो गई है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस माफ़ीनामे पर राना शरा गौर करने की हिदायत की, जिसके बाद राना शमीम ने कल नया माफ़ीनामा जमा करवा दिया है। अहम बात यह कि साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम तो अपनी कही हुई बात से पीछे हट गए हैं, मगर नून लीग ने इनके इस बयान हल्फी की बुनियाद पर साजिश की पूरी इमारत खड़ी की थी। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा इस बयान हल्फी की बुनियाद पर क्या मुतालबात और दावे करते रहे थे, सुनिए। पिछले 5 साल के वाक़यात हैं, जिस तरह से वो साजिश जिसका जिक्र गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया, ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में और PMLN के हक में। जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कम से कम सजा तो खत्म करें। अगर हमने एफिडेविट बनाया है बिल्कुल सजा दें। एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी। अगर राना शमीम साहब का ये बयान अगर उन्होंने सच कहा है और ये सच साबित हो जाता है तो ये फिर हमें उल्टा कैसे पड़ेगा, हमें तो ये सीधा पड़ेगा। जब एफिडेविट की बात कोर्ट ऑफ लॉ में आई, कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको समन किया तो वहाँ पे उन्होंने ओन किया उसको और उन्होंने कहा कि मैंने फ्री विल से अपना एफिडेविट दिया है। अब ये मरहला तो गुजर चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राना शमीम की जानिब से बयान हल्फी से पीछे हटने के बाद नून लीग क्या मौक़िफ़ अपनाती है। नून लीगी रहनुमाओं के अलावा राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना ने भी इस बयान हल्फी के बाद दावा किया था कि उनके वालिद जिहाद पर निकले हैं। वालिद ने 3 साल बाद हकायक से पर्दा हटाकर अपना ज़मीर क्लियर कर लिया है। अगर यह हल्फनामा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक दुरुस्त साबित होती है तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। राना शमीम के बेटे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मगर राना शमीम अपनी बातों से पीछे हट गए हैं। राना शमीम का हल्फनामा सामने आने के बाद इस पर अदालत की जानिब से भी कई सवालात उठाए गए थे। ये सवाल उठा था कि 3 साल बाद इस हल्फनामे का मकसद क्या है और ये हल्फनामा लीक किसने किया। जिसके बाद ये खबरें और बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स की ऑडियो भी सामने आई कि राना शमीम ने इस हल्फनामे पर नवाज शरीफ की मौजूदगी में हसन नवाज के लंदन दफ्तर में दस्तखत किए,
मगर बरतानवी सॉलिसिटर इन दावों की तरदीद करते रहे। लेकिन राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में एतराफ़ किया कि राना शमीम के हल्फनामे का मरीम नवाज़ को सियासी फ़ायदा होगा। उन्होंने नवाज शरीफ से अपने वालिद के पुराने ताल्लुकात का भी एतराफ़ किया। अहमद हसन राना नवाज शरीफ से उनके वालिद के ताल्लुकात का एतराफ़ कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इस हल्फनामे से मरीम नवाज़ को सियासी फ़ायदा ज़रूर होगा। मगर राना शमीम अपने इल्ज़ामात से पीछे हट गए हैं। हमने इस मामले पर बात करने के लिए राना शमीम के साहबजादे को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने पहले जवाब दिया कि वो अपने वालिद से इसकी इजाज़त लेंगे, फिर बताएंगे, और फिर बताया कि उन्होंने इस केस से मुतालिक बात करने की कोई हिदायत नहीं मिली है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।